मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल की जानिब से। तमाम मोमिनीन का इस्तक़बाल करता हूँ प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें तफ़सीर बयान हो रही है सूरह दहर की, और इसमें साथ दे रहे हैं हमारा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए आगा का इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से एक बार इस्तक़बाल आपका करते हैं फिर से, और इसके साथ साथ शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त आप दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी आप वक्त देते रहेंगे। इसके साथ साथ ये है कि जो आज की जो नशिस्त है वो 13वीं नशिस्त है और 12वीं आयत पर बात होना है। जो 12वां एपिसोड था और जिसमें 11वीं नशिस्त थी, 11वीं आयत थी। तो इसके हवाले से आपने बयान किया था, जिस तरीके से पूरा जो तफसीर बयान की थी उसमें कुछ नुकात रह गए थे, वो आज बयान करेंगे। मुख्तसर वक्त में वो बयान कर दें, उसके बाद फिर वो आयत जो है उसको पढ़कर नाज़रीन तक के पहुँचा दें, जो उसकी तफसीर है वो बयान कर दें। बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अलैहा व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल गुफ्तगू जो आपके सामने हो रही है वो आयत नंबर जो है 12 है जी, कि जिसमें परवरदिगार इनके नेमतों के सिलसिले में बयान कर रहा है कि व जज़ाउहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, यानी इन अहले बैत अतहार बंदगान खुदा और अबरार के लिए जो नेमतें जो है बयान की गई थी जन्नत में, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह कह रहा है कि ये सब नेमतें उनकी जज़ा हैं, जज़ा के तौर पे दी गई हैं उनको। और खुदावंद ने मताल उनके सब्र के मुकाबले बिमा सवारू, क्योंकि उन्होंने सब्र किया था, यानी सब्र से काम लिया है, सब्र तहम्मुल से काम लिया है, तो और उन्हें अल्लाह ने जो है उनके सब्र के एवज़ जन्नत और लिबास, जन्नत वाले जो रेशम के लिबास हैं, हरीर माने होता है रेशमी लिबास, रेशमी लिबास जो है जन्नत के उन्हें अता किया है, अता किया है, अता करेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने सब्र से काम लिया। यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है कि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से दो मासूम बच्चों ने कहा कि ईद का दिन आने वाला है, माह रमज़ान आ गया है और इसके बाद फिर ईद का दिन आने वाला है, तो हमारे कपड़े कहाँ हैं? तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा। दर्जी क्या है? दर्जी क्या है? तो जन्नत से दर्जी चला आ रहा है जी। तो यानी कि वो रेशमी लिबास तो उनको यहाँ दुनिया में भी मिला, उनको लिबास जो है जन्नत से भेजा गया जी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए एक बहुत अहम पहलू की तरफ इशारा किया आपने, और इससे जो है फ़ज़ाइल जनाब सैयदा भी जो है ज़ाहिर है, और सबसे अहम मसला ये है कि इनके आमाल के नताइज भी दिखाए जा रहे हैं कि देखो अगर इंसान जो है उस मरहले तक पहुँचना चाहे जो अल्लाह चाहता है, तो फिर ये जो ज़बान से कहेगा वो चीज़ सामने नज़र आएगी। ये वो शख्सियात, और इसीलिए आप देखिए जिस तरीके का अमल अंजाम देते थे, आयत जो है उसमें उतरती थी। नाज़िल। अब आप देखिए, खुद देखिए कि जब सैयदा ने कहा कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ हैं, तो अल्लाह ने इनकी ज़बान की लाज रखते हुए रिज़वान जन्नत, जो रिज़वान जन्नत जो है जन्नत के पहरेदार हैं, फरिश्ता है, उसको अल्लाह ने भेजा है, जन्नत के पहरेदार को, जन्नत के फरिश्ते को, रिज़वान जन्नत जिसे कहा जाता है, उसको भेजा कि जाओ कपड़ा लेकर। तो जन्नती लिबास लेकर वो पहुंचा दरे सैयदा पर, और दक्कुल बाब जब किया है तो कहा कौन? ये नहीं कहा मैं रिज़वान जन्नत हूँ, जन्नत से लिबास लेकर आऊँ, नहीं कहा ना, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि जनाब सैयदा ने सिर्फ कहा था कि हसनैन तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ हैं, तो इसलिए अल्लाह ने ज़बान की लाज रखते हुए, सिद्दीक़ ताहिरा की ज़बान की लाज रखते हुए रिज़वान जन्नत जब पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अब आप गौर करें इसमें, यानी अहम पहलू है, सबको गौर करना चाहिए कि जो सैयदा ने कहा है वही वजह सामने नज़र आया। रिज़वान जन्नत ने बाकायदा लिबास दिया और चले गए, यानी वो बात पूरी की अल्लाह ने, क्योंकि सिद्दीक़ ताहिरा है
تو وہی مسئلہ ہے. ایک طرف تو اللہ نے وہ بات پوری کی, دوسری طرف آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن چل رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک دن دروازہ دق الباب ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بتاتی ہیں کہ بابا بیمار ہیں, دوبارہ پھر ہوتا ہے, دوبارہ پھر ہوتا ہے. بالکل وہ واقعہ بھی آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ ملک الموت جہاں جس کو کسی کے در پر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کے در کا شرف ہے کہ جو ہے یہاں پر ملک الموت, بیٹی تمہارے در کا جو ہے یہ شرف ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آنا چاہ رہا ہے, تم اجازت دے دو. تو آپ دیکھیے اجازت جب تک نہیں دی سیدہ نے تب تک ملک الموت اندر نہیں آئے. مطلب آج سوچے تو صحیح کہ آخر مرتبہ کو پہچاننا ضروری ہے, اور انسان جو ہے باقاعدہ یعنی ان کی زندگی میں جو ہے مرتبہ کو پہچان پائے, جبکہ سامنے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے سامنے دیکھ رہا ہے, اس کے نتیجے میں جو ہے مصائب کا سامنا کرنا پڑا سیدہ کو. تو یہ تمام پہلوؤں کی طرف ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے, ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے, تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جزا کے طور پر ہم نے جنت رکھی ہے, اور جنت کے لباس ہم نے رکھے ہیں. اس وجہ سے اب دیکھیے غور کریں کہ خداوند متعال ان کے صبر کے مقابل میں جنت اور ریشم کے جنتی لباس جزا کے طور پر جو ہے دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رہنے کی جگہ جنت اور پہننے کے لیے جو ہے لباس جنت, دونوں چیزیں جو ہے اللہ نے دیا کہ مکان اور لباس, دو چیزیں جو ہے اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ظاہر بات جب وہاں پہ جنت میں رہے گا تو جنت کی تمام نعمتوں سے سرشار ہوگا. تو کھانے کا بھی انتظام کیا اللہ نے, پینے کا بھی انتظام کیا ہے. تو خداوند متعال ان کے صبر و تحمل کی بنا پر جنت کے نعمات اور جنتی ریشمی لباس اور فرش ان کے لیے جس پہ جو ہے بیٹھیں گے وہ بھی جو ہے لباس جو ہے حریر سے مراد وہی ریشمی فرش بھی ہے جس پہ آرام سے بیٹھیں گے, ان کو جزا کے طور پر دے گا. تو اب آپ غور کریں کہ مین پوائنٹ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے, جزا کیوں دے رہا ہے اللہ, بما صبروا, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا. یعنی مین پوائنٹ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں میں یہ ہیں, یعنی اور یہاں پر ہمیں صابرین میں سے بچوں کے لیے اصلاح کے لیے بتا دیں کہ جو جس طریقے سے صبر کا جو مادہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے دیکھنے کو ملتا ہے, اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی عمل تھوڑا سا بھی اگر لے آئیں تو زندگی ہمارے بےتابی زیادہ پائی جاتی ہے, غصہ زیادہ پایا جاتا ہے, غضب زیادہ پایا جاتا ہے, منہ ذرا سے بات پہ جو ہے ہمارا منہ بن جائے گا. کتنا کہتے ہیں کہ انسان جذباتی ہوتا ہے, لیکن اہل بیت اطہار نے صبر اور تحمل سے زندگی بسر کر کے پوری زندگی میں ہمیں بتایا صبر تو ہے ہی ہے کہ 3 دن روزہ رکھا, اس کے بعد پھر تینوں دن جو ہے روٹیاں دے دی اور صبر کیا انہوں نے. تو اسی لیے یعنی روایت میں موجود ہے کہ صبر رأس الایمان, صبر جو ہے ایمان کا سر ہے. لا ایمان لمن لا صبر له, جو صبر نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے. اب آپ غور کریں, اسی لیے آپ سورہ عصر میں آپ دیکھیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی کہا گیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں بھی موجود ہے بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دو. اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا راجعون, جب ان کو مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی ہمیں اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور پلٹ کر بھی اس کی طرف بارگاہ میں جانا ہے. تو اب جو ہے جب اس کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جانا ہے تو وہاں کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو جو مولا فرما رہے ہیں. اسی لیے صبر کے بارے میں جو کہا گیا کہ 3 موارد ہیں جہاں پہ صبر کیا جاتا ہے. ایک صبر جو ہے مصیبت میں ہے, ایک صبر جو ہے معصیت میں ہے, اور ایک صبر جو ہے عبادت میں ہے. صبر کے 3 مراحل بتائے گئے ہیں. اب صبر جو ہے جو مصیبت میں ہے, تو جو مصیبت آتی ہے تو انسان جب صبر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور امتحان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے مصیبت میں انسان صبر کرتا ہے. جیسا اصابت مصیبتن, قرآن کہہ رہا ہے جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اور عبادت میں صبر معمولی بات ہے کہ جب عبادت میں صبر کرے, صبح اٹھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, نماز شب کے لیے اٹھنا, صبر کرنا, رات بھر جو کہتے ہیں عبادت کرنا, صبر تحمل سے پیش آنا, تو عبادت میں صبر ہوا.
ہر ایک کے جذبات کو قابو میں کرنے کی بات ہے، جذبات کے اوپر اپنے کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، تب صبر انسان کر پائے گا. ایسے صبر انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. انسان اچھے جو ہے صبر نہیں کر پاتے، غصہ فوراً آ جاتا ہے، شیطان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، بعد میں کہتے ہیں ہم نے یہ غلط کر دیا. تو یہی ہوتا ہے، یعنی کہ بعد میں پشیمانی ہوتی ہے. جی. لیکن اہل بیت اطہار اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی جو ہے صبر و تحمل کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں، صابرین میں سے ہوتے ہیں. معمولی بات نہیں. بہرحال جلدی صاحب کے سامنے. اور تیسری بات جو ہے معصیت میں صبر ہے. معصیت صبر کا مطلب کیا ہوا؟ گناہ کے تمام موارد موجود ہیں لیکن صبر و تحمل کر کے جو ہے اپنے کو بچانا، جیسے جناب یوسف نے کیا تھا. جناب یوسف کے لیے تمام کہتے ہیں ماحول سازی زلیخا نے کر دیا تھا. دروازے بند، اور بھی ایک دروازے نہیں، 40 دروازے، 7 دروازے. اچھا 7 دروازے. ہاں سب بند. اور اللہ نے جو ہے بہرحال ایسے دروازے تھے جو کہ بہرحال سیریل جو دیکھتے ہیں وہ سمجھ میں آئے گا ان کے، کہ وہ تالے لگا دیے، چابی مطلب تالے لگا دیا، جو وہ چابی جو ہے مخصوص چابی تھی جس سے صرف وہی دروازہ کھلے گا. تو لیکن جو ہے انہوں نے اللہ سے متوسل ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، مطلب کہ متوجہ ہوئے اور باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں انہوں نے جو ہے اللہ سے مدد طلب کی. تو نتیجے میں جو ہے اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے جو ہے مجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑا ہے، تو آج کیسے چھوڑ دے گا؟ آج کیسے چھوڑے گا؟ تو اسی میں نتیجے میں یہ ہوا کہ متوجہ ہوئے، دروازے کی طرف چلے، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. بعد میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ کہنے کا مقصد یہاں پہ صرف اشارتاً یہ تھا کیونکہ وقت کا تفصیلی بات پیش کی جا سکے. تو یعنی زلیخا نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ اب جو ہے کہ فرار کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں متوسل ہوئے اور نتیجے میں جو ہے وہ یعنی یہی جملہ جناب یوسف نے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس جو ہے وہ برائیوں طرف لے جاتا ہے لیکن میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا. تو اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہوئے اور باقاعدہ جو ہے اپنے کو اس سے بچایا. تو یہ بھی ایک صبر ہے. گناہ کا ماحول ہو اور اپنے کو بچا لینا، یہ صبر کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اس کے بعد ثم استقاموا، اس کے بعد استقامت کرتے ہیں. استقامت کس کے نتیجے میں ہے؟ صبر کے نتیجے میں ہے. جب انسان صبر کرے گا تو استقامت اس کو برداشت کرے گا، باقاعدہ اس پر ڈٹا رہے گا کہ ہم یہ حق پر ہیں اور حق پر ڈٹے رہیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یعنی اگر انسان جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ ڈٹا رہے گا حق پہ اور باقاعدہ وہ امور انجام دے گا جو اللہ کے امور ہیں، تو نتیجے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر ملائکہ بھیجیں گے، ملائکہ نازل ہوں گے. یعنی کہ ان کی ہدایت ملائکہ کریں گے، ہدایت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے. مدد کریں گے، مدد کی بات ہے. یعنی کہ جو ہے خداوند عالم اس درجے پہ فائز کر دے گا، اس درجے پہ فائز کر دے گا کہ وہ ملائکہ اس کو ہر طرف سے اپنے ملائکہ نازل ہوں گے، آئیں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جلدی صاحب کے سامنے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہ گھبراؤ اور نہ محزون ہو، کیونکہ ظاہر بات ڈرو بھی نہیں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے، استقامت کیا ہے نا، صبر و تحمل ہے نا، اللہ پر جو ہے بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ نے ملائکہ جو ہے نازل کیا ہے، کر رہا ہے. تو اب جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب انسان پریشان نہ ہو، کیونکہ جب اطمینان ہو گیا تو اطمینان سے مطلب کیا ہے؟ اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب اللہ سب کچھ ہے، اب ہم کچھ نہیں ہیں. اور یہی آپ دیکھیے کہ حالات جو ہے بہت سارے تاریخ میں موجود ہیں جس میں کہتے ہیں انسان جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس پر جو ہے ڈٹا رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے اس میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں جلدی سے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ بشارت دو ان کو. وہ ملائکہ آ کے بشارت دیں گے، جنت کی بشارت دیں گے کہ تمہیں جنت ملے گی. استقامت کیا، صبر سے کام لیا اور اللہ کے لیے کام کیا، اس لیے تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جنت وہ جنت ہے کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اب جب وہاں پہنچے ہم اللہ کے بارگاہ میں تو اللہ نے کہا لو جنت ہے تمہاری، لو جنت تمہیں ملے گی. اس کے بعد جو ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ہم جو ہے اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دنیا میں بھی اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ دیکھیے کہ استقامت اور صبر کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے گا تو انسان کو ان مراحل کو جو ہے آگے بڑھ جائے گا جو اللہ سے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے جو ہے ان اللہ مع صابرین کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے جناب یعنی اسماعیل نے، اگر آپ دیکھیے وہاں پہ جو ہے صبر و تحمل کا ایک مظاہرہ ملتا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے مدد کی۔ جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، جناب اسماعیل کو لے کر میدان مینا پہنچے، اپنے قطع خواب کو جناب اسماعیل سے بتایا جناب ابراہیم نے، اور اس کے بعد جناب اسماعیل نے کہا کہ یا ابت، اے میرے والد گرامی، آپ انجام دیے جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ خواب میں اگر جو ہے نبی کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ حکم الہی ہے، کہا آپ اس کو انجام دیجئے، انشاءاللہ ہم جو ہے صبر کرنے والوں میں جو ہے رہیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ اور وہی ہوا کہ صابرین میں سے رہے۔ باقاعدہ جو ہے کہ اسی طریقے میدان مینا میں لے کر گئے جناب ابراہیم، اور چھری جو ہے گردن پہ رکھ دی، اور ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم نے ذبح کر دیا، ہے نا، ہم نے ذبح کر دیا، آنکھوں پٹی باندھے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے جو ہے بھیجا، دمبا بھیجا، مدد کی اللہ نے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو نتیجے میں جناب اسماعیل جو ہے وہ محفوظ رہ گئے، ان کی جگہ پہ دمبا ذبح ہو گیا، ہے نا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کرتے ہیں، اور ذبح عظیم کون ہے؟ امام حسین السلام کی شہادت۔ تو اب آپ دیکھیں وہاں پہ صبر کرنے والے کیسے ملیں گے آپ کو؟ کربلا کے میدان میں صبر کرنے والا، بھائی ان سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا تھا ہی نہیں بھائی۔ چاہے امام حسین السلام کی منزلت آپ دیکھیے، صبر کرنے والے، جناب عباس کو دیکھیے، معمولی بات ہے، جناب عباس کو پتا ہے کہ جب ان کی آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے پوری فوج جو ہے رک جا رہی ہے، لکیر کھینچتی تو قدم آگے نہیں بڑھا رہی ہے فوج، ہے نا، تو اب آپ بتائیے ان کو اگر وہ تلوار لے کے چلے جاتے، لیکن نہیں، کیونکہ مولا کی مرضی اس میں ہے، تو اس سے صبر تحمل سے کام لیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے امام کا کہنا مانو، تو اب امام کی مرضی اسی میں ہے کہ تم خیمے اپنے ہاتھ سے ہٹاؤ، تو انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹائے، مطلب وہاں سے ہٹانے کا اشارہ مل گیا، تو اب ظاہر ہے خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے خیمے ہٹائے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں نمونہ عمل پیش کیا گیا ہے قدم قدم پہ، کہ آپ دیکھیں کہ چلے امام حسین السلام تو معصوم تھے، لیکن ان کے صحابی، انصار، اعزاء، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ جناب امام حسین السلام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم چلے جاؤ، ہم تمہارے سروں سے بیعت ہٹا لیتے ہیں، چراغ بجھا دیا اور کہا جنت تمہیں ملے گی۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ جنت آخری منزل ہے نا، امام حسین السلام نے وعدہ کیا تھا جنت ضرور ملتی، ایسا بھی نہیں تھا کہ جو ہے امام حسین صاحب نے کہہ دیا تو ہم چلے جاتے، وہاں کے لوگ چلے جاتے تو جنت ان کو نہ ملتی، جنت ملتی کیونکہ حسین کا وعدہ ہے، چھوڑ کے چلے جاتے تب بھی جنت ملتی ان کو، لیکن انہوں نے جو ہے کہ دیکھیے یہ بتا دیا دنیا والوں کو، سمجھا دیا کہ ہمیں جو ہے جنت نہیں، ہمیں جو ہے مرضی پروردگار چاہیے، ہمیں مرضی حسین چاہیے، کیونکہ جب مرضی حسین مل جائے تو جنت کیا، جنت کے علاوہ وہ چیزیں مل جائیں گی۔ بھائی جنت مل جاتی ہے تو جنت میں ہو جاتے، لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ شفاعت کا حق بھی رکھتے ہیں، وہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں، یعنی خود بھی جنت میں جائیں گے اور جس کو چاہیں گے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ ہے شہداء کربلا۔ پالنے والے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے جو دروس ہیں جو منتقل کیے گئے ہیں، ان سب میں سب سے عظیم اور سب سے اہم جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ صبر۔ خداوند عالم سب کو صبر عطا کرے کہ ہر مرحلے پہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، اور اگر یہی صبر انسان کا صبر جو ہے میاں بیوی میں رہے نا تو کبھی جو ہے طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی ذبح عظیم، جس طریقے سے اس کو ذبح عظیم کہا گیا، وہ آدم سے لے کر خاتم تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء نہیں اس کو وہ کیا، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے امام کا وہ رتبہ ہے، اور وہ کربلا کے شہید اور
کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں جی بالکل یہ واقعات کربلا ہی اگر کہا جائے کہ اس میں جو بھی انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے اگر آپ دیکھیے جی بہت بات آ گئی آپ کہہ دیتے جی کہ امام حسین السلام کی منزلت اتنی زیادہ ہے کہ جتنے بھی اعمال سال بھر میں آپ کریں گے امام حسین السلام کی زیارت آپ کرتے ہیں ہر اس میں آپ ہر کو عمل میں، جی چاہے عید کی نماز ہو، جی چاہے شبہ قدر ہو، چاہے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے 15 شعبان ہو، اور چاہے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے اعمال جو بھی عمل کرنا جائے وہ آپ کی جو ہے 18 غدیر ہو، سب میں امام حسین السلام کی جو ہے زیارت ہے۔ اور ایک طرف ایک شعر یاد آ گیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یقیناً یہ مقام و منزلت سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے کہ جس میں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے در پر ستارہ سجدہ کرتا ہو۔ اور یہ جو ہے چشتی صاحب نے جو ہے اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے جو ہے حسین کی منزلت کو بتایا ہے، ورنہ حسین جو ہے ان کی منزلت ان سے کہیں اور زیادہ ہے۔ یہ جو انہوں نے بتایا وہ اپنے حساب سے بتایا۔ جی شاعر کا ایک انداز ہوتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھرنا، یقیناً لیکن یہ وہ سمندر ہے کہ جو سمندر میں نہیں سما سکتا اور اس میں بھی وہ کم پڑ جائے، یعنی کہ تمام دنیا کے قلم پیڑ بن جائیں اور تمام دنیا کا پانی روشنائی بن جائے، قلم بن جائے، پانی جو ہے روشنائی بن جائے، پھر بھی ان کے فضائل کو جو ہے لکھنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اگر یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، 2 منٹ زیادہ ہو گئے ہمارے، اور کیونکہ بات اتنی زیادہ اہم تھی کہ مومنین تک کہ اسے پہنچانا ضروری تھا۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم حاضر ہوں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے۔ تفسیر قرآن سورہ دہر کے حوالے سے جو تفسیر بیان ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ 12ویں آیت پر جو تفسیر بیان کریں گے اس کو مومنین سماعت فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی تفسیر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بچوں کو ضرور دکھائیں اس پروگرام کو۔ اگر آپ کے اذہان میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں یوٹیوب پر آ کر، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ اپنے میزبان زین رضی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتا ہوں پروگرام تفسیر قرآن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔